अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा इरम है और मैं हाउस वाइफ हूँ। और अभी रिसेंटली ही मैं अपने क्वारंटाइन से निकल के नॉर्मल रूटीन की तरफ आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी परेशानी तकलीफ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो सब चीज़ें गुजर गई हैं और एक नॉर्मल रूटीन की तरफ मैं आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर है। मैं THQ हॉस्पिटल गुजरवान में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन काम करता हूँ। मेरा नाम है वसीम उल हक। मैं OGDCL में एज ए सिविल इंजीनियर जॉब करता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मिंटो है। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मेरा काम पेशेंट्स की, क्लाइंट्स की आइज़ एग्जामिनेशन करना है, ख़ास तौर पे एनएफ, कॉन्टेक्ट लेंस और वो चीज़ें जो आँखों की नज़र से मुतल्लिक होती हैं उनको देखना मेरा काम है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ माह से कोरोना वायरस एक पैंडेमिक की सूरत इख्तियार कर चुका है और उसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट किया है। तो अगर हम पहले इस छोटी सी बात को देख लें कि कोरोना वायरस है क्या और फिर उसका लोगों की ज़िंदगियों पे इफ़ेक्ट, तो हम अगर इसकी बैकग्राउंड पे जाते हैं तो जो कोरोना वायरस है ये एक सीरीज़ ऑफ वायरसेस से ताल्लुक़ रखता है, जिसके अंदर सार्स वायरस, MERS वायरस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, मैड काउ डिजीज़, बहुत से ऐसे वायरसेस हैं जो जानवरों से, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसे HIV वायरस भी है और बहुत से वायरस ऐसे हैं जिसको हम समझते हैं कि उनका ओरिजिन जानवरों में था और वो किसी तरह से जानवरों से इंसानों में आ गया। सार्स वायरस 2003 में ब्रेकआउट हुआ था चाइना में, जिसको लोग समझते हैं कि ये बिल्ली से इंसानों में आया। और सार्स के बाद MERS वायरस, जो कि लोगों का आम ख्याल है कि ऊँट, कैमल से इंसानों में आया। और इसी तरह जैसे हम बर्ड फ्लू कहते हैं कि ये चिकन से आ जाता है, स्वाइन फ्लू जो है मुख्तलिफ जानवरों से आ जाता है आपके फूड प्रोडक्ट्स में और इंसानों की ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट करता है। जो कोरोना वायरस है वो इसी एक वायरस की लड़ी है जिसका असल नाम सार्स कोरोना 2 है। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और जो वायरस है वो है कोरोना 2। और क्योंकि ये 2019 में आया था इसलिए इसको कोविड-19 भी लिखते हैं। इस वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है, इसीलिए इसको एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का ही टाइप कहते हैं। और इस पे अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि चाइना के एक शहर वुहान से, जहाँ पे चमगादड़ या बैट से ये वायरस ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ फर्स्ट इंसिडेंट से, और वहाँ से ये फैलता गया। ये वायरस बाकी वायरस से ज़रा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसकी बहुत सी शक्ल एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स में रहती है। बहुत से लोगों को ये वायरस इफ़ेक्ट करता है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि उसके असरात ज़ाहिर नहीं होते, बुखार नहीं होता, कुछ नहीं होता। और माइल्ड सिम्टम्स का मतलब है कि उसको हल्का सा ज़ुकाम फील हो गया, हल्का सा बुखार हो गया, कोई ऐसी सिवियरिटी नहीं महसूस होती जिससे वो बंदा अपने आप को कैद व बंद में बंद कर ले या एक जगह क्वारंटाइन या लॉकडाउन कर ले। तो वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, वो जब कम्युनिटी में मूव अराउंड करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ से ये वायरस बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैलता है। इस वायरस के फैलने की जो बुनियाद है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है या फ्लूइड्स हैं बॉडी के। म्यूकस मेम्ब्रेन को हम इस तरह कह सकते हैं कि वो फ्लूइड जो नाक से बहता है, वो फ्लूइड जो आपके मुंह में आता है, वो फ्लूइड जो आपकी आँख से निकलता है, इन सब को आप ऑक्यूलर फ्लूइड्स, नेज़ल फ्लूइड्स या मुंह के जो हदूद हैं जिनमें से फ्लूइड निकलता है, इन सब के अंदर कोरोना वायरस मौजूद होता है और यहाँ से वो अपने आप को एक से दूसरी जगह मुंतकिल भी करता है।
اگر ہم چھینکتے ہیں تو ہماری چھینک کے اندر ایروسولز میں، ہوا کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں یہ پارٹیکلز کرونا کے چلے جاتے ہیں، اور وہ جب دوسرا بندہ اس کو انہیل کرتا ہے یا اس کے ہاتھ پہ لگتے ہیں اور وہ ہاتھ اپنے ناک، منہ یا آنکھ کو لگاتا ہے، تو وہاں سے وہ دوسرے کی جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ناک کو صاف کرتے ہیں، جیسے ہم مسلمان 5 وقت وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور اس سے ناک صاف کرتے ہیں، تو وہ ناک اگر کورونا کے پیشنٹ کا جو ناک صاف کیا ہوگا، وہ کوئی دوسرا بندہ جب اس جگہ کو ٹچ کرے گا، جیسے غسل خانہ، باتھ روم کے اندر بہت سی جگہوں پہ ہمارے اس قسم کے فلوئڈز پڑے ہوتے ہیں، جو دوسرا بندہ جا کے جب یوز کرتا ہے تو وہ وہاں سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں جو ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی، اس میں سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے وہ سینیٹائزرس لیے، وہ، اور دوسری چیز ہم نے جو لی وہ یہ لیا کہ ہم نے جس طرح سے بتایا تھا میرے جو رشتہ دار ڈاکٹر ہیں انہوں نے، کہ آپ بلیچ اور پانی کو وہ ایک محلول بنا کے وہ پورے گھر میں دروازے، کھڑکیاں اور اس طرح کی چیز جہاں پہ بھی آپ کا ہاتھ ٹچ ہوتا ہے اس پر روزانہ صبح شام اسپرے کریں، وہ اسپرے ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ بلیچ کی اور اس کی ڈیٹول کی اس طرح کی ٹاکی پورے گھر میں لگ رہی تھی، صفائی کا اہتمام کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر جانے پہ لوگوں پہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بلا ضرورت باہر نہیں نکل کے جائے گا، اور اگر کسی نے جانا بھی ہے تو بہت ناگزیر ہو گیا تبھی وہ جائے گا، اور گھر کا کوئی صرف ایک شخص جائے گا جو کہ سارے کام کر کے واپس آئے گا، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے تبدیل کرے گا اور اسپرے کرے گا اپنے اوپر، جو ہم نے بڑی بڑی بوتلوں میں بنا کے رکھا ہوا تھا وہ پورا اسپرے کرے گا، سینیٹائز کرے گا، جا کے وہ اپنا جو ہے اچھی طرح سے منہ دھوئے گا، اور پھر اس کے بعد کسی سے بات کرے گا یا کسی کے پاس بھی تھوڑا سا ڈسٹینس سے جا کے بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ آپ تمام جو ہے عمل کریں، جو بھی کام آپ کو کرنا ہے، جو بھی آپ اسٹیپ لے سکتے ہیں وہ کریں، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، یہی چیز میں یہاں پہ رکھ کے بات کرنا چاہوں گی کہ تمام احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود اگر وہ ہمارے گھر پر آیا تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، وہ ہمیں کچھ سکھانا اور بتانا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا چیریٹی کا کام کر رہے تھے، تو ان کا باہر نکلنا اس لاک ڈاؤن کے باوجود بھی ہوتا تھا، تو مختلف لوگوں سے ملنا اور ان سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے شاید احتیاط کرنے کے باوجود بھی وہ کہیں نہ کہیں سے گھر میں آ گیا۔ کووڈ-19 جب پاکستان میں رپورٹ ہوا تو تمام ہاسپٹل، تمام ڈاکٹرز نے اس کی تیاریاں شروع کی۔ ظاہری بات ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ پرائمری اور سیکنڈری کے انڈر آتا ہے، تو اسی سلسلے میں ان کی ہدایت کے مطابق ٹی ایچ کو ہاسپٹل میں تمام ضروری احتیاطی تدابیر اور پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کے لیے اسٹیپس لیے گئے۔ اب جب بھی ڈاکٹرز کسی بھی بیماری کی ایپیڈیمک اور خاص طور پر جب کووڈ-19 کے لیے ڈیل کر رہے تھے، پہلا کیس تھا رپورٹ ہوا، پہلی دفعہ رپورٹ ہوا تو کہیں بھی کوئی ایس او پیز نہیں ہے۔ چائنا نے بنائے، یہ بیماری یورپ میں گئی، اس کے بعد ایس او پیز بننے شروع ہو گئے۔ جب ایس او پیز آئے، ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ واشنگ اور باقی چیزوں پہ اسٹریس دیا گیا۔ اب ڈاکٹرز جب بھی ہاسپٹل میں ہوں گے تو ان کا ایکسپوجر پیشنٹ کے ساتھ ہوگا۔ ہاسپٹل میں 2 قسم کی پرپورشن اپنا ڈپارٹمنٹ ضروری ہے۔ ایک اسکریننگ کاؤنٹر ہوتا ہے، اسکریننگ فار کووڈ-19 پیشنٹس۔ اسکریننگ کاؤنٹر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پیشنٹس نے آ کے رپورٹ کرنا ہے اسپیسیفکلی ہم کووڈ کے لیے رول آؤٹ کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ احتیاطی تدابیر زیادہ ہوتی ہیں ڈاکٹرس کے لیے، اور ایس او پیز بھی ان کو سختی سے پابند کیا جاتا ہے۔ لیکن ہاسپٹل میں او پی ڈی ہے، ایمرجنسی ہے، ڈینٹل ڈپارٹمنٹ، ریڈیالوجی، پیڈس، گائنی، ان او پی ڈیز میں جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کووڈ-19 کی انفیکشن ہے، اور بعض دفعہ وہ خود چھپا بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کے ڈاکٹرز ہمیشہ ایٹ رسک ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بعض دفعہ نہیں بلکہ اکثر میں کہوں گا وہ احتیاطی تدابیر نہیں کی ہوتی جو ان کو کرنی چاہیے، یا پیشنٹ لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا فاصلہ ان کے لیے مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان ڈاکٹرز کی ایکسپوجر کی وجہ سے تو ان کو خود بیماری لگنے کا خطرہ ہے۔ ہمارے ہاسپٹل میں کیسز آئے، کیسز رپورٹ ہوئے، اور ہمارے ڈاکٹرز کو بھی بیماری لگی۔
میں خود کووڈ-19 کا سروائیور ہوں. جو میرے لاسٹ 4-5 دن تھے رمضان کے، سپوز تھوڑی دیر کے لیے ہم سپوز کر لیں کہ کرونا نہیں تھا مجھے نا، وہ میرے اتنی بھاگ دوڑ والے دن تھے. اور پھر ایک نارملی اینڈ آف دا رمضان آدمی کا تھوڑا سا انرجی لیول بھی ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، تو اس اسٹیج پہ مطلب ویسی تھکاوٹ بھی تھی پلس کرونا فیکٹر. تو وہ جب مغرب کے بعد 29ویں روزے کو میرے بڑے بھائی نے مجھے انسسٹ کر رہے یا میری فیملی کہ آپ ہاسپٹل چلو، تو مجھے ایک اس سویرٹی کا بھی احساس نہیں تھا کہ اتنی سویر میں کنڈیشن میں پہنچ چکا ہوں یا پہنچنے والا ہوں نا. میں اپنے آپ کو بالکل نارمل فیل کر رہا تھا، میرا مینٹل کام کر رہا تھا. ہاں تھکاوٹ ضرور تھی کہ میں لیٹا ہوں اور نہ ڈھال تھا، لیکن وہ میں نے بتایا مشقت کوئی میں سمجھ رہا تھا اس میں کوئی مشقت کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں. تو میں ہاسپٹل جانے کے اگینسٹ نہیں تھا، لیکن میں یہ تھا کہ صبح چلے جائیں گے، ابھی نہ جائیں، ابھی رات ہے، کہیں جاؤں گا میں پھر ہاسپٹل آبویسلی بیڈ ڈفرینٹ یہ ہے وہ میں تنگ ہوں گا، تو صبح چلے جائیں گے. لیکن مجھے یہ نہیں اتنا پتا تھا کہ میں اتنی سویر اسٹیج پہ ہوں کہ میرا ابھی جانا ضروری ہے. پھر جب میرے بڑے بھائی وہی ڈاکٹر صاحب جب وہ کووڈ کا ڈریس پروٹیکشنری میئر کر کے جب وہ آئی ہیں، تو وہ جو میں نے ان کو دیکھا تو وہاں سے میرے اندر وہ ایک پیار والا فیکٹر آیا کہ یار میرا بھائی سارا دن ڈیوٹی کر کے آیا ہے، روزہ کھولا ہے، اور اب میری وجہ سے یہ دوبارہ اس نے وہی لباس پہنے اور یہ یہاں آ گیا ہے نا، تو اب مجھے جو ہے نا ہسپتال جانا ہی ہوگا. سویرٹی کا اس وقت بھی مجھے اتنا احساس نہیں تھا، لیکن میں اپنے بھائی کا ایک کرٹیسی فیکٹر کہ یار اب وہ اتنا آیا، کیونکہ میں نے دیکھا پھر ایمبولینس بھی آئی ہوئی تھی. ایک تو مجھے وینٹیلیٹر نہیں لگا نا، ٹھیک ہے، مجھے وینٹیلیٹر کی ایون کہ میں آئی سی یو کی بات کر رہا ہوں نا اسپیشلی. اور دوسری یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے یورین بیگ اور یہ چیزیں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا کہ جتنی دفعہ بھی میں ہاسپٹل میں رہا ہوں، ایون کہ آئی سی یو یا جس بھی میں اسٹیج پہ تھا، جب میں نے واش روم جانا ہوتا تھا تو میں خود اپنے قدموں سے بدائے سہارا چل کے جاتا تھا اور واش روم سے آتا تھا. تیسرا اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ میں نے نمازیں ساری چاہے بیڈ پہ ہی ادا کی. میں اٹھتا تھا وضو کر کے آ کے بیڈ پہ نماز ادا کر لیتا تھا. 2 جوڑ نہیں کھٹی وہ اور بات ہے. ہاں جب اس ایفرٹ سے میں آتا تھا پھر مجھے سانس چڑھتا تھا، پھر میں تھوڑی دیر وہ جب ریسپائریٹر والا ماسک ہے میں وہ لگا لیا کرتا تھا، تو اس سے مجھے تھوڑا سا وہ کمفرٹ ہوتا تھا پیور آکسیجن سے. پھر اسی دوران میں نماز پڑھ لی تو وہ آکسیجن مجھے آئی سی یو میں ملی جولی رجحان چلا ہے نا، مطلب زیادہ لگی رہی ہے لیکن بیچ میں کہیں اترتی بھی تھی لیکن زیادہ لگی رہی ہے. اسپیشلی میں سوتے وقت ضرور لگا لیتا تھا، اس سے ذرا کمفرٹیبل سلیپ آ جاتی. باقی ایز سچ مجھے مطلب اس طرح کے جو چاہے میں لوگوں کے حالات سنتا ہوں یا باتیں سنتا ہوں، مجھے کسی بیڈ ضرور چھوٹا تھا، میں ذرا لمبا ہوں، ٹانگیں باہر نکل جاتی تھی یا تکیہ میرے مطلب کا نہیں تھا. باقی اس حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے مجھے وہ کبھی اس طرح کی پرابلم نہیں رہا کہ میرے پھیپھڑوں میں درد ہو رہا ہے یا مجھے سانس کھینچنے میں مشکل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. پتہ نہیں یہ تو ڈاکٹرس کو پتہ ہوگا میں اس کنڈیشن سے آئی ہوں، لیکن میں جس کسی کنڈیشن میں بھی تھا تو مجھے ایسے پرابلمز نہیں ہوئے جیسے میں اور لوگوں سے سنتا ہوں. آپ جتنی مرضی پریکاشنری میئرز کریں، کبھی افیکٹ ہونا ہو تو آدمی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پریکاشنری میئرز کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر ہم پریکاشنری میئرز نہیں لیں گے تو وہ پھر بہت زیادہ اسپریڈ ہوگا. 80,000 لوگ کورونا سے مارچ میں چائنا میں افیکٹ ہو گئے تھے. اپریل مئی جون 83,000 لوگ ہیں جو کورونا سے افیکٹ ہوئے. تو چائنا کے اندر کورونا ختم ہو گیا. اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو سوال ذہن میں آیا، خیال ذہن میں آیا کہ کیا کورونا دنیا میں ختم ہو جائے گا، تو ہاں میرے خیال میں وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ایک ایویلویشن ہے، ارتقاء ہے جو ہیومن باڈی کے اندر اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز اور اس کے اگینسٹ مدافعت بن جائے گی، اور ہرڈ امیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ جب ڈیولپ ہو گئی تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا. کورونا ایک حقیقت ہے. حقیقت کا انہیں کو پتہ چلتا ہے جن کی فیملیز میں یہ آتا ہے. حقیقت انہیں کو پتہ چلتا ہے جن کی فیملیز میں مریض سیریس ہوتے ہیں. اس کرونا کے ساتھ ہم نے جینا ہے، اس کو فیس کرنا ہے. یہ ہماری لائف کا حصہ بن چکا ہے. یہ تقریباً ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تمام فیملیز پہ کہ ہر ممبر کو کمنگ فیوچر میں انفیکٹ کرے گا.
تو یہ ڈینائل اسٹیٹ جو ہوتی ہے یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کرتا. آپ کے اس مس کنسپٹ کی وجہ سے آپ صرف نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آپ اپنی فیملی کی جو نیئر ون اور ڈیئر ون جو پیارے ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اپنا خیال کریں، اپنی فیملی کا خیال